बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 26 अप्रैल है, दिन है इतवार का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर सर, आपको सबसे पहले मैं खबर ये दूँ कि अब ये जो आने वाला हफ्ता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मंगल वाले दिन क्या अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती करती है, वहाँ पर जाकर मौजूद होते हैं या नहीं होते, इसका फ़ैसला इस मंगल को हो जाएगा। देखें, लोग ना एक कंपैरिजन इस वक्त कर रहे हैं सोहेल अफरीदी का अली अमीन गंडापुर से और सोहेल अफरीदी का उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स के साथ। और अगर सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद की कॉल नहीं देते तो कम अज़ कम उन्हें अलीमा खान के साथ जाकर खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ अलीमा खान के भाई का मामला नहीं है बल्कि उस लीडर का मामला है जिसके पीछे सोहेल अफरीदी साहब जो हैं पिछले कई सालों से सियासत कर रहे हैं, नाम पर सियासत कर रहे हैं, जिसके लिए सियासत कर रहे हैं, जिसकी वजह से सियासत में आए, जो उनका मेंटोर है, जो उनका लीडर है। तो उसके लिए कम अज़ कम सोहेल अफरीदी को और उनकी काबीना के लोगों को अडयाला के बाहर जाना चाहिए। अगर पूरी की पूरी काबीना कश्मीर जा सकती है, अगर सलमान कमराजा साहब जो हैं वो कश्मीर में जाकर बाहर से खिताब कर सकते हैं और बाकी जगहों पर जा सकते हैं, तो यकीनन वो लोगों को लेकर, अपने हलके के लोगों को लेकर, तहरीक-ए-इंसाफ के अहदेदारान को लेकर अडयाला के बाहर अलीमा खान के साथ बैठ सकते हैं। और इन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है अलीमा खान और अपने दरमियान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा क़यादत ये समझती है कि ये मामला अलीमा खान का है और वो सियासत में मुदाखलत करती है। याद रखिएगा कि ये मामला इमरान खान का है, उस इमरान खान का जिस इमरान खान के नाम पर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वोट लेकर आए, या इनकी जो पावर है जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं KPK में, ये इमरान खान की वजह से है। जो आपको ओहदे मिले ये इमरान खान की वजह से। आज एक्टिंग जो चेयरमैन है वो इमरान खान की वजह से अपना तारुफ दुनिया में करवाता है, वो अपनी वजह से नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि ये हफ्ता इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मंगल वाले दिन पता लग जाएगा कौन जाता है कौन नहीं जाता है, क्योंकि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन हो रहा है और आवाज़ें उठना शुरू होगी। और फिर जुमेरात को जो अगर ये कहा जाए कि प्योरली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दिन है, सियासी कायदीन का दिन है कि वो जाकर मिलें, और अगर उस दिन भी कोई नहीं जाता तो फिर इनके खिलाफ ये जो महाज है आपको मज़ीद सख्त होता हुआ, गर्म होता हुआ नजर आएगा। तो उसमें मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और डेवलपमेंट ये हुई है कि 9 मई के हवाले से 9 और 10 मई मुकदमात में अहम पेशरफ्त। आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को केस वापस लेने से रोक दिया। रेडियो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी, और रेडियो पाकिस्तान ने दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की है कि पेशावर में केस की समाअत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असरअंदाज होना चाहती है, इसलिए केस को इस्लामाबाद या पंजाब की किसी अदालत मुंतकिल किया जाए। रेडियो पाकिस्तान का वही केस है जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी समेत साबिक वज़रा और PTI के दीगर रहनुमाओं को नामजद करने का फैसला हुआ, लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल चलान जमा नहीं करवाया गया। और इन तमाम केसेस को पटारी में इसलिए रखा जाता है कि वक्त पड़ने पर इनको वेपन बनाकर इस्तेमाल किया जाए। किसी को डसना हो, किसी को मारना हो, तो आप इन केसेस को इस्तेमाल करते हैं। अली बिन गंडापुर के ऊपर भी वो शराब वाला केस अभी भी मौजूद है। दोस्तों, पिछले दिनों ना एक खबर सामने आई थी, अगर आपको याद हो, अली बिन गंडापुर की क्योंकि बात हुई है और उनके हवाले से ये कहा गया था कि ये शायद इमरान खान से मिलकर आए हैं। अली बिन गंडापुर से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ झूठ है और इसमें कोई हकीकत नहीं है और मेरी किसी से कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई। और ये खबर जी असदुल्ला ने दी है। असदुल्ला ये बताते हैं कि अली बिन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। PTI का ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अली बिन गंडापुर और PTI की दीगर लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पर ये सवाल हुआ। और मैंने असद की इस खबर के बाद कुछ लोगों से और भी कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि अली बिन गंडापुर कम अज़ कम उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी कि फेक न्यूज़ है, मेरी कोई इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। देखिए, अगर मुलाकात हुई भी होती तो अली बिन गंडापुर कभी भी सियासी कमेटी में पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं बताएंगे। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक कोशिश ये की जा रही है PTI के अंदर। मेरी ना एक लंदन में शख्सियत से बात हुई, एक अमेरिका में और एक पाकिस्तान में। तीनों के मैंने बयानात को सामने रख कर देखा तो पता ये चला कि बुशरा बीबी की कोशिशें की जा रही हैं कि उनकी रिहाई किसी तरह हो जाए। और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बैरिस्टर साहब से बात करें, वो रास्ता निकाल सकते हैं। और फिर बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि अली बिन गंडापुर एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अली बिन गंडापुर 3-3 घंटे जिसके लिए दरवाजे खुलते रहे, वो दोबारा से रोल प्ले करे। लेकिन इमरान खान क्या कभी ये चाहेंगे कि अली बिन गंडापुर, अगर अली बिन गंडापुर कामयाब हो जाते हैं, ये भी एक बात तहरीक-ए-इंसाफ में दोस्तों ने ये बताई कि अगर वो कामयाब हो गया और बुशरा बीबी को किसी तरह का रिलीफ मिल गया तो यकीनन जो खान साहब के अंदाजे थे कि इसके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है तो उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, तो क्या अली बिन गंडापुर कभी ये करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा। अगर वो करना भी चाहे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको नज़र आता है कि बुशरा बीबी की वजह से मेरी वजारत गई। वो ये कहता है
عمران خان کو غلط انفارمیشن علیمہ خان کی وجہ سے میری وزارت گئی. اگر آپ کو یاد ہو نا تو آخری دنوں کے اندر علی بن گنڈا پور جب اڈیالہ کے باہر آیا تو یہ ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں یہ علیمہ خان سے بحث کر رہا ہے. وہ باڈی لینگویج ہی بتا رہے تھے نا کہ ان کی کسی بات کے اوپر تکرار ہو رہی ہے. دوستو پاکستان تحریک انصاف کو علی بن گنڈا پور ہو یا کوئی اور, انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا. حبیب اکرم صاحب نے جی خبر دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2024 کے 2 دن بعد فضل الرحمان کو ایک اہم سرکاری ملازم کی کال آئی. کہنے لگے کہ میاں والی جہاز بھیجتا ہوں, لاہور آ جائیں اور حکومت کا حصہ بن جائیں. مولانا نے کہا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی, 5 نشستوں کے ساتھ کیسے میں حکومت پہ بیٹھ سکتا ہوں. اس کے بعد پھر فون آیا اور فضل الرحمان نے انکار کر دیا. پھر شہباز شریف کا فون آیا تو پھر مولانا نے وہی بات دہرائی. آج 2 سال بعد بھی وہ زخم مولانا بھول نہیں پائے. عمران خان کے متعلق کہا کہ انہیں جیل میں رکھ کر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا اور انہیں رہا کرنا چاہیے, چونکہ فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یار جس کو جیل میں رکھا, فائدہ ملائی مکھن جو حلوہ تھا جو شب ایک نواز شریف نے اور باقی لوگوں نے مل کر پکائی وہ کوئی اور کھا گیا, تو ہمارا حصہ جو تھا وہ بالکل تھوڑا سا ہمیں حصہ دیا گیا. اگر ہمیں الیکشن کے اندر 5 نشستیں دینے کی بجائے 15 نشستیں مل جاتی, 20 نشستیں مل جاتی, تو کم از کم ہم کے پی میں بھی حکومت بناتے اور حکومت کو ٹکر دیتے ایک مضبوط حریف کے طور پر اور ایک مضبوط نیگوشیٹر کے طور پر. وہ ہم میدان میں موجود ہوتے ہیں. اب 5 سیٹوں کے ساتھ آپ نے کیا جماعت چلانی ہے. یہ تو خوش نصیبی ہے یہ جو محمود خانہ چکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی, کہ ایک نشست ان کے پاس ہے اور وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بن گئے. تو فضل الرحمان یہ سوچتے ہوں گے نا کہ یار ان میں ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ایسی کون سے گدڑ سنگھی ہے جو میرے پاس نہیں تھی. اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا, نواز شریف کی جماعت کو جتوایا اور نواز شریف کو الیکشن سے باہر کر کے کنٹرول کر کے سائڈ پہ کر دیا, تو یار وہ 5 کی 15 بھی تو کر سکتے تھے, وہ 5 کی 20 بھی کر سکتے تھے, تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس جنگ میں جہاں پہ عمران خان کھڑا ہے ہم ان کے ساتھ ہو لیں, اور لائم لائٹ تو کم از کم ملے گی اور ہمیں یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور پھر میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور طاہر اشرفی, علامہ طاہر اشرفی کے ساتھ لندن میں ایک واقعہ پیش آیا, اور اس واقعے کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. خیال ہے 2.5 منٹ کا یہ کلپ ہے جس میں کچھ لوگ جن کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی, لیکن جن لوگوں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے ان کی شناخت ہو جائے گی, چونکہ دوسری طرف بھی کیمرے لوگ لے کر کھڑے ہوئے تھے. اور جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں صرف آپ کو علامہ طاہر اشرفی نظر آئے. علامہ طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس ویڈیو میں, یہ واقعہ جی لندن کی ایک سڑک کا ہے. اشرفی نے اس واقعے کے حوالے سے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ وہ لندن میں اہل خانہ کے ہمراہ ایک دعوت میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں بعض افراد نے انہیں روک لیا, مجھے اور میرے اہل خانہ کو ہراساں کیا اور نازیبا زبان استعمال کی. اشرفی نے کہا کہ متعلقہ افراد نے فوج اور سپہ سالار کے حوالے سے سوالات کیے اور تلخ جملوں کا تبادلہ کیا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ واقعے میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ بعض افراد بھی موجود تھے. علامہ طاہر اشرفی نے یہ بھی کہا کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر اہل خانہ کے سامنے ہنگامہ آرائی اور بد زبانی قابل قبول نہیں. اگر کسی کے اہل خانہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے تو اسے برداشت کرنا مشکل ہوگا. اختلاف رائے کو اخلاقیات اور برداشت کے دائرے میں رہ کر آگے بڑھایا جائے. اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنے ماضی کے تعلقات اور سفارتی سرگرمیوں کا ذکر کیا. انہوں نے مختلف ادوار میں پاکستان اور عالم اسلام کے تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا اور کسی ذاتی فائدے کے لیے کوئی عہدہ یا منصب حاصل نہیں کیا. بیرون ملک پاکستانیوں اور اپنے ساتھیوں اور عرب نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے واقعے کے بعد ان سے اظہار یکجہتی کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہونا ہی ہونا تھا. یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا, کوئی اور آئے گا ان کے ساتھ بھی ہوگا, کیونکہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل تھی کہ وہ چہرے پہ لکھا تھا پی ٹی آئی والا. اور اگر کوئی عمران خان سے محبت کرتا ہے یا پاکستان سے محبت کرتا ہے یا عمران خان کی بات کرتا ہے تو اسے پی ٹی آئی سے کیوں جوڑا جاتا ہے. بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ووٹ بھی نہیں دیتے, بہت سارے لوگ ہوں گے نہیں دیتے, بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو پسند بھی نہیں کرتے لیکن وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ عمران خان کی سیاست کو پسند نہیں کرتے لیکن عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو سیاست کرنی نہیں آتی, لیکن عمران خان آج پوری 3 جنریشنز کا لیڈر ہے. تو یہ جتنے بھی علامہ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہر دور میں آپ کو ملیں گے. ڈاکٹر اسرار نے انکار کر دیا کسی بات پر تو انہیں ٹیلی ویژن سے آپ نے بین کر دیا. پھر ان کی تقریریں, ان کی زندگی کے بعد آپ دیکھیں دنیا بھر میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں اسے سنتے ہیں, اور بھارت کے اندر اس کی ایک بہت بڑی ان کے چاہنے والے آپ کو ملیں گے. پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے آپ کو نظر آئیں گے. ڈاکٹر اسرار
کا وہ جملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یار تم ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہو کہ یہ نہ بولیں، ایسے نہ کہیں، لاؤڈ سپیکر پہ یہ بات مت کریں، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے یہ بات نہیں کہنی۔ جب تم ہمارے بولنے پر پابندی لگاؤ گے تو پھر ہم تمہاری حکومت کے اوپر بھی تنقید کریں گے، اور یہ ہمارا حق ہے، اور یہ کوئی حق ہم سے چھین نہیں سکتا۔ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا جس نے آپ کو آزادی اظہار کا حق دیا، اور یہ ہر شخص کی آزادی کا معاملہ ہے۔ تو علامہ طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو وہ باتیں جس طرح سے سپورٹ کر رہے تھے، دیکھیں جب آپ کی پولیٹیکل پوزیشننگ آ جاتی ہے تو لوگ آپ کے ماضی کے بیانات کو بھی کمپیریزن کریں گے نا، تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ پاکستان میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کے اندر ہمت بھی ہوگی کہ وہ اس طرح سے اشرفی صاحب کو روک کے بات کر سکے، کیونکہ یہاں پہ آزادی ہے، یہاں پہ لوگ اظہار کر سکتے ہیں، اور اس آزادی اظہار کے اوپر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اظہار کیا، لیکن اسے کہا جائے کہ یہ پی ٹی آئی والے تھے، یہ فلاں والے تھے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ہاں، آپ کو پی ٹی آئی کو تنقید کرنے کا، ان کے خلاف مقدمہ بنانے کا ایک اور موقع مل جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ دیکھو پی ٹی آئی والے جو ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہوئے آپ کو دنیا کی سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے لیے باعث شرمندگی ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ اظہار محبت بھی کیا۔ تو میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور پاکستان کے اندر یہ جو حکومت کی سولر پالیسی ہے، اب پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ حکومت نے 25 کلو واٹ تک کے سولر صارفین کے لیے فیس ختم کرنے کی تجویز دے دی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2015 کے پرانے نیٹ میٹرنگ ضوابط بحال کرنے کی سفارش بھی دی گئی۔ اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیٹس سی، لیکن اب سورج کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ سولر کے اوپر بھی اب ٹیکس دے گی۔ عامر متین صاحب نے اس کے اوپر جی رد عمل دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اب ایک ظالم فیصلہ کیا۔ حکومت نے پہلے تو کہا کہ ہم نے سولر لگوا دیا، اور عوام نے بجلی مہنگی ہونے کے سبب سولر لگوا دیا۔ اب سولر نعمت کی بجائے زحمت بن گیا۔ پہلے یہ پالیسی آ گئی جو بھی نیا سولر لگوائے گا اسے اجازت لینی ہوگی، اور اگر 10 کلو واٹ اور اس سے زیادہ جو اگر کیپیسٹی ہے تو حکومت کو 10,000 دینے ہوں گے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نئی پالیسی آ گئی، یہ نئی نہیں، اس کی منظوری پہلے ہو گئی تھی، جبکہ اب اس کا عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر سر یہ اسی قسم کے حالات آپ کو نظر آتے ہیں۔ عام آدمی پس رہا ہے، عام آدمی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں۔ آپ کے ملک میں 1 کروڑ 10 لاکھ افراد بغیر روٹی کے، بغیر خوراک کے روزانہ اپنی زندگی کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک رکشے والے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی دوست نے شیئر کی ہوئی تھی، مختلف پلیٹ فارم سے وہ شیئر بھی ہو رہی ہے، اور وہ رکشہ ڈرائیور کیا کہتا ہے جی کہ میرے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں، 5 دن ہو گئے میں نے خرید کر روٹی نہیں کھائی، کوئی دے دیتا تو میں کھا لیتا ہوں۔ تو ہمارے حکمرانوں کے جہاز چلتے رہیں، ان کی بچوں کی شادیاں بھی آپ 2 دفعہ دکھائیں، پھر ان کے سمندیوں کی آپ کو باتیں بھی سننے کو جو ہیں وہ ملتی ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آلو گوشت، مکئی کا ساگ، یہ اس قسم کی باتیں، تو وہ بھی ایک فیشن بن جاتا ہے۔ تو ہمارا سر مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ ہمارے حالات جو ہوئے، آج اگر ہمارا رکشہ ڈرائیور پاکستان میں اس طرح بھوک سے نڈھال ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں اور 5 دن سے بھوکا ہے، اس کی وجہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں۔ ہم ظلم اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں۔ ہر بندے نے نا ایک راستہ نکالا، یار میں بچ جاؤں کسی طرح، باقی سب جائیں بھاڑ میں، اور یہی ہماری پالیسی ہے۔ دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ امریکہ میں ایک تقریب کے دوران ہوا جو وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق بہت ساری ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ اس وقت گردش کر رہی ہیں، اگر آپ ان کو کلوزلی آبزرو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص ان کے قریب آتا ہے، اس کے ہاتھ میں پرچی تھی، جس پرچی کو پڑھنے کے بعد جو حیرت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون کے چہرے پر بڑی واضح تھی، اور اس کے بعد ایک دم سے حالات بدل جاتے ہیں، گولیوں کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، لوگ ٹیبلز کے نیچے چھپ گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے جس طرح سے ان کو انسٹرکشن دی جا رہی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر جو سٹیج پہ جتنی بھی آپ کی جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز، جس میں جے ڈی وینس ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تھے، فرسٹ لیڈی، سب موجود تھے، ان کو ایک ایک کر کے وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے۔ جے ڈی وینس کی جو ویڈیو ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ تھی، جس میں انہیں کالر سے پکڑ کر سٹیج سے ریموو کیا گیا۔ شاید ان کا یہ پروٹوکول ہے، اگر آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کو آ کے کالر سے پکڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، اور آپ کو فوری طور پر بغیر کسی سوال جواب کے جو سیکرٹ سروس ہے، جو بھی آپ کا پروٹوکول ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ ہیگسیت کو اسکورٹ کیا جا رہا ہے ہال سے، اور پیٹ ہیگسیت وہاں سے آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر ہیں کاش پٹیل، ان کو بھی آپ چھپے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جو دیگر لوگ وہاں پر موجود تھے، جس میں میجورٹی صحافیوں کی تعداد آپ کو نظر آئے گی، ان کے فیملی ممبرز تھے، وہ ٹیبلز کے نیچے چھپ کر جو ڈائریکشنز ان کو سیکرٹ سروس کی طرف سے دی جا رہی تھی اسے فالو کر رہے تھے۔ دوستو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو تیسری بار ٹارگٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں،
اور جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں وہ بال بال بچ گئے، لیکن اس دفعہ فائرنگ ہوئی ہے اور ہر اینگل سے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، خاص طور پہ ایسے وقت پہ جب ایران جنگ جاری ہے اور کیا اس کے تانے بانے کسی اور کے ساتھ تو نہیں ملتے، اس تناظر میں بھی اس کی ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو دوستو یہ بھی خبر دے دوں کہ جو چیز نوٹ کی گئی ہے ویڈیو کے اندر، ایک پرچی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اب اس پرچی میں ایسا کیا تھا، کیا حملہ آور کے حوالے سے انویسٹیگیشن جو جاری تھی یا پھر کسی کو تحویل میں لیا گیا یا کوئی خبر ایسی پہنچی جس کو دیکھنے کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کے اگر آپ چہرے کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک حیرت نظر آئے گی، اور وہ پریشان تھی، جس طرح اس کے سامنے ناقابل یقین کچھ حقائق جو رکھ دیے گئے ہوں، اور اس کے بعد یہ سارا منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک پرچی پہلے جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی کیرولائن لیوٹ، اس کو کے سامنے بھی رکھی گئی۔ پرچی دیکھنے کے بعد صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھی خاتون کے چہرے پر جو حیرت تھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ ویڈیو کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے ریئیکٹ کیا۔ دوستو تقریباً کوئی 2600 کے قریب افراد جو ہیں وہ اس ہال کے اندر موجود تھے، اور جیسے ہی فائرنگ کی آواز سنائی دی، شرکاء فوری طور پر میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ صدر ٹرمپ سمیت دیگر افراد نے بھی اپنی نشستیں چھوڑ دی، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اسلحہ نکال کر پوزیشن سنبھالی۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو جہاں پہ وہ جو پریس گیلری ہے وہاں پر بھی آپ کو سیکرٹ سروس، ایف بی آئی، میرینز اور جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی پر معمول جتنا بھی عملہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ نیچے بیٹھ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، چونکہ حملہ آور اسی بلڈنگ کے اندر موجود ہے اور فائرنگ کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ حملہ آور کون تھا؟ وائٹ ہاؤس کے پریس بریفنگ روم میں خطاب سے چند لمحے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹروتھ سوشل پر جاری کی، جس میں ایک شخص کو ہوٹل کے بال روم کی جانب دوڑتے دیکھا گیا۔ فوٹیج میں یہ شخص فائرنگ کرتا ہوا سیکیورٹی میٹل ڈیٹیکٹرز کے قریب سے گزرتا ہے، جبکہ سیکیورٹی اہلکار اپنے ہتھیار نکالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس فوٹیج میں CNN نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ رپورٹ بھی کیا، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کو شیئر کیا۔ اور دوستو امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور شخص کی جو شناخت ہوئی ہے وہ 31 سال جس کی عمر ہے، یہ پیشے سے ایک ٹیچر ہے، کیلیفورنیا کا رہائشی ہے، اور اسے زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی کی پولیس چیف جیفری سی کارل نے یہ بھی بتایا میڈیا کو کہ وہ اسی ہوٹل میں بطور مہمان رہائش پذیر تھا جہاں تقریب جاری تھی، اور تفتیش کے سلسلے میں اس کمرے کو بھی سیل کر دیا گیا جہاں پر یہ موجود تھا۔ حکام یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیلیفورنیا میں مشتبہ شخص کے اپارٹمنٹ پہ بھی پولیس پہنچ گئی ہے، اور ہر طرح سے اس اپارٹمنٹ کی شناخت کی جا رہی ہے، تلاشی لی جا رہی ہے، اور اس کے تمام موبائل ڈیٹا کو، اس کے اکاؤنٹس کو، اس کے فیملی ممبر سے بھی اس وقت جو انویسٹیگیشن جاری ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی میئر نے یہ بھی بتایا ہے میڈیا کو کہ مشتبہ شخص کو قریبی ہسپتال میں علاج فراہم کیا جا رہا ہے اور وہ پولیس حراست میں ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے قائم مقام سربراہ جی جیفری کیرول، انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جب مشتبہ شخص کی جانب سے اس حملے کی نیت اور محرک کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، یہ شخص کیوں آیا، اس کا حملہ کرنے کا اصل مقصد کیا تھا، اور یہ کیوں حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ہر اینگل سے اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ بی بی سی کا جی ایک شراکت دار ادارہ ہے CBS۔ اب CBS یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حملہ آور نے حکام کو بتایا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کو نشانہ بنانے کے لیے آیا تھا، وہ ٹرمپ کو مارنے نہیں آیا تھا۔ دو نامعلوم ذرائع کے حوالے سے CBS نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اس واقعے کے دوران کم از کم 5 سے 8 گولیاں چلائی گئی۔ دوسری جانب جیفری کیرل کے مطابق مشتبہ حملہ آور کے پاس کئی ہتھیار موجود تھے، ایک شارٹ گن ہے، ایک ہینڈ گن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ متعدد چاقو لے کر یہ داخل ہوا تھا۔ اور دوستو اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا، دوبارہ حملہ ہو گیا، اب تو خیر وہ پریزیڈنٹ ہے، تو یہ حملہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں جس ہوٹل میں یہ شخص ٹھہرا ہوا تھا ہر کمرے کی تلاشی نہیں لی گئی، ہال کی تلاشی لی گئی ہوگی، آس پاس لوگوں کی تلاشی لی گئی ہوگی، لیکن جو ایکسیس تھا جہاں سے جس لابی سے اس نے گزر کے جانا تھا وہاں پر یہ حملہ آور پہنچتا ہے، اور انٹرنس کے اوپر اس نے باقاعدہ گولیاں چلائی ہیں۔ تو سیکیورٹی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بریچ نہیں ہے، اور اس معاملے پر انویسٹیگیشن جو جاری ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حملے کے بعد شاید ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جو پبلک اپیرنس ہے کم از کم ایران جنگ کے دوران جو ہے اسے شاید کم کر دیں۔ تو ایک اور جو اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور وہ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں کیرولائن لیوٹ، ان کا ایک انٹرویو، ماضی کا یہ ایک انٹرویو ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا، یہ ذرا غور سے اس جملے کو سنیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں وائرل ہے، جس میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر سے پہلے کیا کہا کہ رات کو گولیاں چلیں گی۔ کیرول لیوٹ نے امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ صدر ٹرمپ آج مقابلے کے لیے تیار ہیں
اور ان کی تقریر روایتی ڈونلڈ ٹرمپ اسٹائل میں ہوگی، وہ مزاحیہ اور تفریح سے بھرپور ہوگی، اور آج رات ہال میں کچھ گولیاں چلیں گی، اس لیے ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ کیرولین کو تو نہیں پتا تھا کہ جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ بیٹھا ہوگا تو واقعی گولیاں چل جائیں گی۔ تو کیرولین لیوٹ کا اشارہ صدر ٹرمپ کے مخالفین پر تنقید اور دھواں دار تقریر کی طرف تھا، لیکن تقریر کے دوران ہونے والے اصل حملے نے ان کے ان الفاظ کو ایک عجیب رنگ دے دیا۔ کیرولین کے الفاظ کو مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور ان کے انٹرویو کا یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے پتا تھا کہ گولیاں چلیں گی۔ تو لہٰذا جب آپ کوئی بھی بات کریں، اور اسپیشلی آپ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوں اور دنیا کے سب سے طاقتور شخص کے آپ ترجمان ہوں، تو آپ کو پھر اپنے الفاظ کو تول کر بولنا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اور جو الفاظ ہیں اب بھی لگتا ہے کہ ترجمان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ دوستو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی 3 دفعہ یہ کام ہو چکا ہے، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امریکن جتنے بھی صدور ہیں ان کی پوری ہسٹری ہے، ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کو لیٹرز بھی ملتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو تھریٹ لیٹرز اور میسیجز اس سے پہلے بھی موصول جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریاست بٹلر میں جب انتخابی ریلی میں ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کر رہے تھے تو اس وقت بھی ان کو گولی کان کے پاس سے چھو کر گزر گئی تھی۔ ویڈیو کے اندر ان کے کان سے خون نکل رہا ہے، اگر گولی تھوڑی سی ادھر ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور مکہ لہرانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ فائٹ فائٹ فائٹ، اور یہ وہ آخری الفاظ تھے اس تقریب کے۔ پھر اس کے بعد ستمبر 2024 میں ویسٹ پام بیچ میں گولف کلب کے قریب ایک مسلح شخص کو جھاڑیوں سے گرفتار کیا گیا، وہ چھپا ہوا تھا وہاں پہ۔ پھر فروری 2026 میں فلوریڈا میں رہائش گاہ پر مسلح شخص نے داخل ہونے کی کوشش کی، جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ 3 جو اسیسینیشن اٹیمپٹس ہیں، یا یہ کہا جائے کہ حملہ، پہلی تو جو ریاست بٹلر بھی ہوئی تو یقیناً ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، لیکن باقی جو ہیں جس طرح کہ حملہ آور نے بتایا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا، اس میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ اپروچ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ آپ کو میں نا ایک ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے ابراہم لنکن کو 1865 میں اسی طرح حملہ کر کے مار دیا گیا۔ پھر جیمز گارفیلڈ 1881 میں، ولیم میکنلے 1901 میں ان کو اس طرح مارا گیا۔ پھر جان ایف کینیڈی کی جو اسیسینیشن ہے، یہ تو خیر اس کے اوپر آج تک یہ معمہ جو ہے وہ حل ہی نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کون تھا، کہاں سے آیا، کیونکہ حملہ آور کو بھی اسی وقت جو ہے وہ مار دیا گیا جب اسے اس اسپاٹ سے کہیں اور منتقل کیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایران نے پاکستان سے رابطہ کیا، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ عباس اراغچی جو ہیں وہ آج شام اسلام آباد جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وزیر خارجہ پاکستانی قیادت کے ساتھ دوبارہ 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مسقط سے روس جانے کے بجائے واپس اسلام آباد آ رہے ہیں، جس کے بعد ماسکو جائیں گے، اور کل انہوں نے اپنے اس دورے کو ختم کر دیا تھا۔ ایک ایسے وقت میں یہ دورہ ختم کیا گیا جب پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی بریک تھرو ہوگا اور ٹیبل پر بیٹھ کر ہم کسی طرف جائیں گے، کوئی مسئلے کا حل نکلے گا، امریکنز کو ہم بتائیں گے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے بھی جو ان کا ٹور ہے اسے کینسل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جب ایران ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اور کسی بات پر یہ پہنچ نہیں رہا، تو پھر وڈکاف نے یا جیریڈ کشنر نے آ کر پاکستان میں کیا کرنا ہے، اور اتنا لمبا ٹور ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے پاکستان آ جائیں۔ اور امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ ایران بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اور ہم آ کر آپ کے ساتھ ٹیبل شیئر کریں، اور طاقت کی ایک علامت ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس قسم کے پیغامات دیے جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور ایران نے اپنے کارڈز اس حوالے سے بہت ہی مہارت کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ جو ہیں وہ کھیلے ہیں۔ دوستو ایران کے معاملے پر امریکہ اب کیا کرے گا؟ امریکہ نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگر آپ دیگر جنگ کو دیکھیں، افغانستان کے ساتھ جو جنگ تھی وہ تقریباً کوئی ہمارے 20 سال چلی۔ اگر ہم ایران کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو افغانستان اور ایران دونوں میں بڑا فرق ہے، اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور ہم کسی بھی نتیجے پر فوری طور پر نہیں پہنچ سکتے، اور یہ معاملہ آگے چلے گا جب تک ہمیں ہماری مرضی کی ڈیل جو ہے وہ نہیں مل جاتی۔ ایران کو جو بھی چلا رہا ہے اس سے ڈیل کرنے کو تیار ہیں، ایران جب چاہے ہمیں کال کر سکتا ہے۔ دوستو اس گفتگو کے اندر جو سب سے اہم جملہ تھا نا کہ ایران کو کون چلا رہا ہے، اس سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہاں پر اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، قیادت تک کون کر رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کالیباف آئے، اب اراغچی جو ہیں وہ اسے لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ایران کے اندر شاید حالات ان کے لیے مشکل ہیں، ڈیسیژن پاور کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے، اور وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اسی پروپیگنڈے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ جو بھی ایران کو چلا رہا ہے ہم ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن لیٹس سی
کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو عباس عراقچی ہیں وہ گئے ہیں جی عمان، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور وہ پاکستان کے لیے کیا پیغام لے کر آئیں. دیکھیں اس سے پہلے عمان نے بھی وہی کردار ادا کیا جو آج پاکستان ادا کر رہا ہے. تفصیلات جو عمان کے حوالے سے آ رہی ہیں، خبر ایجنسی کے مطابق بات چیت میں خطے میں امن کی بحالی اور کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر غور کیا گیا. افریقہ نے مذاکراتی عمل اور ثالثی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا. اب دیکھیں یہ سلطان آف عمان جو ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ اس لیے بھی اس پوری سچویشن میں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ مذاکرات پاکستان سے عمان شفٹ ہو جائیں، کہ پاکستان نے چونکہ ایرانینز کا موقف امریکنز کے سامنے نہیں رکھا، اور ثالثی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک فریق کی بات کریں، آپ کو دوسرے فریق کا موقف بھی سننا چاہیے، یا پھر آپ میڈیٹرز ان اے وے تھے کہ آپ صرف میسنجرز تھے، آپ پیغام پہنچا رہے تھے. اس تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اچھا کردار کس نے ادا کیا، اور ایران اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا. امریکنز کی کوشش ہوگی کہ عمان کی بجائے پاکستان جو ہے وہ اس پوری ٹاکس کو لیڈ کرے، لیکن اب بھی لگتا یہ ہے کہ جو عمان یہ گئے ہیں تو ایران کی خواہش ہوگی کہ یہ مذاکرات عمان کے ذریعے ہوں اور عمان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے. اور یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.